बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। खुश आमदीद कहेंगे आपको सुबह वतन में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप हमारे लिए दुआ गो रहते हैं, हम आपके लिए दुआ गो रहते हैं। हमने कल प्रोग्राम किया था कि जिसमें सेहत के हवाले से हमने बात की थी, और 10 अक्टूबर को हमने बात की थी ज़हन की सेहत के हवाले से, दिमागी सेहत के हवाले से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है, और ये है डिप्रेशन के हवाले से। डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज़ है, एक ऐसी बीमारी है जिसको हम बीमारी समझते ही नहीं हैं। इस पर हम डिटेल में पूरा प्रोग्राम करेंगे, और ये क्यों करेंगे, ये क्यों ज़रूरी है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको पता है, तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, आपके सवालात और आज का वजीफ़ा बताया जाता है आपको। फिर आज की बात में डिप्रेशन और इसके सिम्टम्स, इसका इलाज और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, इन सब पे हम बात करेंगे। हम्दो-नात शामिल किए जाते हैं, और वज़ाइफ और अज़कार का भी आज सेगमेंट है। ये तो प्रोग्राम का फॉर्मेट है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तारुफ़ करवाता चलूँ। आज हमें ज्वाइन किया है कारी इमरान सल्फ़ी साहब ने। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं जी आप? कारी साहब एक बड़ी प्यारी शख्सियत है जी, और हमारे बड़े प्यारे साथी हैं, और हम इनके पीछे नमाज भी अदा करते हैं, इमाम भी हैं हमारी मस्जिद के। और आज जब ये आए हैं तिलावत के लिए तो एक और अच्छी फ़ील है। कारी अहमद यार हक़ानी साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उनके लिए हम दुआगो भी हैं। अल्लाह ताला उनको जल्द शिफायाब और सेहतयाब करे। इनके साथ एक और शख्सियत, आपका जाना पहचाना नाम, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, हस्ती मुस्कुराती शख्सियत हैं, हमारे बड़े प्यारे साथी हैं। इनको भी वार्मली वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत आज कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज माशाल्लाह बेहतर बहुत है, बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए माशाल्लाह पर नूर शख्सियत भी लग रही है। वाइट ड्रेस है, वाइट रुमाल है, अल्हम्दुलिल्लाह और आज आपने रब्बिल मैचिंग भी खूब की है कि आज वाइट ही ये सूट भी ऑटो है। पहने। अच्छा, ऑटो पे आज लगे हुए, चले माशाल्लाह माशाल्लाह। लें जी, ये चिट चैट, ये बातें भी चलती रहेंगी। पहले चलते हैं कारी साहब की जानिब, और कारी साहब से गुजारिश है तिलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا
شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ماشاء اللہ خوبصورت انداز ہے آپ کا بھی اور جب ہم نماز آپ کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ماشاء اللہ بڑا سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے مجھے چونکہ بھٹی صاحب کی جانب جانا ہے اور وظائف بھی پوچھنے ہیں سوالات بھی پوچھنے ہیں لیکن ایک ذمہ داری ہے آج اور وہ ذمہ داری یہ ہے ہمارے معاشرے میں ڈپریشن کو بیماری یا عارضہ یا تکلیف نہیں سمجھا جاتا پچھلے کچھ دنوں سے میں ایسی نیوز سن رہا ہوں کچھ جاننے والے لوگوں میں کچھ نیبرز میں اور کچھ سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ہم خبریں دیکھ رہے ہیں پرسوں رات کو ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ایسی ڈپریشن کے مرض میں لاحق ایک فیمس اور بڑی پرسنالٹی ہے ان کے بیٹے نے اس طرح سے سوسائڈ کی میں اس کو سوسائڈ نہیں سمجھوں گا جب میں ریسرچ کرتا ہوں جب میں میڈیکل کو پڑھتا ہوں جب میں سائنس کو پڑھتا ہوں جب میں طب کو جانتا ہوں جب میں ریسرچ کو ان سب چیزوں کو اکٹھا کرتا ہوں تو یہ سوسائڈ نہیں تھی ایک ایسے شخص کی اٹیمپٹ تھی جس کو پتہ ہی نہیں تھا اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد کہ وہ کیا کر رہا ہے although there are so many other stories میں اس میں نہیں جاؤں گا لیکن پروگرام کرنا اس لیے ضروری ہے معاشرے میں بے روزگاری ہے مہنگائی ہے ریسیشن ہے محرومی ہے اکیلا پن ہے تکلیفیں ہیں کسی بھی معاشرے میں سب کچھ ہوتا ہے لیکن ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے اس بیماری کو ہم بیماری نہیں سمجھتے اس کا علاج کروانا ضروری نہیں سمجھتے اس کے اثرات ہمارے جسم پہ جو آتے ہیں ہم وہ نہیں جانتے یہ اس پروگرام میں صبح وطن میں سب پیش کروں گا ایک تھوڑی سی ڈیٹیل ہے وہ میں آپ سے شیئر کر لوں پھر بھٹی صاحب کی جانب مجھے جانا ہے بعض اوقات ہم میں سے اکثر افراد مایوسی اداسی اور بیزاری کا شکار ہونے لگتے ہیں عمومی طور پر یہ علامات 1 سے 2 ہفتے تک ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ہماری زندگیاں بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتی یہ نارمل انسان کے لیے بات ہو رہی ہے جو اس کا بھی پیشنٹ نہیں ہوا اداسی کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں کبھی کبھار بغیر کسی وجہ کے بھی مایوسی یا اداسی شروع ہو سکتی ہے اور زیادہ تر کیسز میں ہم خود اس مایوسی کا مقابلہ کر لیتے ہیں اس کی بہت سارے سمٹمز ہیں بہت سی ڈیٹیلز ہیں بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جو سیگمنٹ میں ہم باقاعدہ ڈسکس کریں گے جی اشفاق صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے مجھے اچھا ٹھیک ہے تو یہ ساری ڈیٹیلز ہیں اس کے کچھ سمٹمز بھی ہیں وہ سمٹمز کیا ہوتے ہیں انسان الگ تھلگ رہنا شروع ہو جاتا ہے بلکہ چند ایک لائنیں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر لوں تو بہتر ہوگا
डिप्रेशन की अलामात क्या होती हैं? इसमें भूख नहीं लगती, जज्बातीपन होता है, रोज़मर्रा के मामूलात मुतासिर होते हैं और ख़ुदकुशी की करने की कोशिशें या निशानियां सामने आने लग जाती हैं। डिप्रेशन की वजूहात क्या होती हैं? ब्रेन केमिस्ट्री इसमें डिस्टर्ब होती है, हार्मोन लेवल इसमें डिसबैलेंस होते हैं, फैमिली हिस्ट्री हो, इनहेरिटेंस में से आ रहा हो, और इसके साथ बचपन में पेश आने वाले वाक़यात हैं। कुछ बीमारियां भी हैं। इसके साथ साथ जो अहम चीज़ है, नशे का आदी होना, अल्कोहलिक होना और इस तरह की दूसरी चीज़ें लेना। डिप्रेशन का इलाज क्या हो सकता है? सबसे अहम बात है ज़ाफ़रान का इस्तेमाल, एक्सरसाइजेस, वर्जिश, अपने आप को मसरूफ़ रखना जिस्मानी तौर पे, ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें बड़ा इफ़ेक्टिव होता है, विटामिन डी और जिंक की इनटेक आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले चलेंगे भट्टी साहब की जानिब, आज का वजीफ़ा जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। निज़ामी साहब, आपने मेडिसन भी बता दी, कुछ वजूहात भी बता दी, कुछ इलाज भी बता दिया कि डिप्रेशन से कैसे निकला जाए, फ्रस्ट्रेशन का हल क्या है जी। तो आज का वजीफ़ा भी इत्तेफाक से आपके इस टॉपिक से रिलेट कर गया है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, कि जिससे आप डिप्रेशन का यकीनन 100% इलाज ले सकते हैं। माशाल्लाह। फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो सकती है। ये जो मायूसी, उदासी, तन्हापन, दुखों से भरा हुआ, जीने की ख्वाहिश नहीं रही, ख़ुदकुशी की तरफ मैं जा रहा हूँ, इन सब का इलाज मौजूद है जी। और वो मौजूद इलाज क्या है? आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने आकर कहा, आमना के लाल मुझे बताइए, अय्युल आमाली अफजल, सबसे आला, सबसे उम्दा, सबसे अफजल अमल क्या है? आपने वो जो आमाल बताए उन आमाल के अंदर जहाँ रूहानी तस्कीन है, उखरवी सादतें हैं, जन्नत का उसूल है, अल्लाह की रहमतों का उसूल है, वहाँ इन बीमारियों का इलाज भी है। सुभान अल्लाह। तो आपने फरमाया सबसे अफजल तरीन अमल है अस्सलातु अला वक्तिहा, सुभान अल्लाह, नमाज को उसके वक़्त पर पढ़ लें, अदा करना। और अल्लाह का वादा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुकून चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो, ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हो, तो अल्लाह का जिक्र करो। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, जो बंदा 5 टाइम वक़्त पर जाकर परफेक्ट नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में हाज़िर हो जाए, वो नमाज पढ़ के जब मस्जिद से निकलता है तो उसको लगता है मेरी रूह है फूल की तरह हल्की फुल्की और खुशबूदार हो गई है। और आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में जब थक जाते थे जी, हम तो कहते हैं ना कि चाय पी लें थकावट दूर हो जाएगी, कॉफ़ी मंगवा लें, ये जी, कर। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल से कहा करते थे, बिलाल अजान कहो, इकामत कहो, नमाज पढ़ें, अरहना बिहा, उससे हमें सुकून मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिन हस्तियों का ताल्लुक नमाज से हो जाए, यकीनन वो फ्रस्ट्रेशन, ये आपने जितने भी नाम लिए ना, सबसे दाद हो जाएंगे। वो तन्हा नहीं रहते, वो मस्जिद में जाएगा तो सैकड़ों लोग उसके भाइयों के लिए मौजूद हैं, इससे मिलेगा, उससे मिलेगा, खुश होकर वापस जा रहा है और 2 घंटे के बाद दोबारा फिर नमाज के लिए जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन किस बला का नाम है? तन्हाई किसका नाम है? उदासी किसको कहते हैं? वो आ रहा है तो खुश, वो जा रहा है तो खुश। तो सबसे पहले इन बीमारियों के इलाज के लिए आमना के लाल ने जो अमल बताया उस पर अमल करें कि नमाज को उसके वक़्त पर पढ़ना शुरू कर दें, आपकी रूह पुरसुकून हो जाएगी। ठीक है। साहब ने पूछा, सुम्मा मादा, अल्लाह के नबी इसके बाद क्या है? फरमाया बिर्रुल वालिदैन, वालदैन की फर्माबरदारी, वालदैन की खिदमत, वालदैन से मोहब्बत। आप ज़रा उन मरीज़ों को चेक करें जो मरीज़ डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, जो ख़ुदकुशी की कोशिशें करते हैं, कर चुके हैं जी, ज़रा चेक करें कि वो वालिदैन के कितने करीब हैं। मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ से सुना, जब उनसे पूछा गया ना कि जी ज़िंदगी में आखिरी बार पुरसुकून नींद आप कब सोए, वो कहता है जी आखिरी बार जब वालदा की गोद में सर रखा था ना, जो मज़ेदार नींद उस दिन आई थी वो कभी नहीं मैसर आई। अल्लाह अकबर, अल्लाह। दुखों से भरा हुआ इंसान, फटने वाला इंसान, ज़रा जाए तो सही अपने वालिद से गले मिले, उनकी शफकत भरी दुआएं ले। वालिद जब दुखी बेटे का माथा चूमेगा ना तो सारी बीमारियां रिलीज हो जाएंगी।
सुभान अल्लाह। اور یہی دکھی بیٹا، اماں میرا یہ نقصان ہو گیا، اماں میں یہ کاروبار میں ڈیفالٹ ہو گیا، اماں مجھے یہ بیماری ہے، اماں جی کی گود میں سر رکھ کے جب ماں شفقت سے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرے گی نا، چہرے پر ہاتھ پھیرے گی اور ساتھ دعائیں دے گی، تو میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا میڈیکل سینٹر بھی وہ دعا نہیں دے سکتا جو یہاں مل رہی ہے۔ بڑی صاحب میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں۔ آپ نے 2 چیزیں کی اور دونوں میں آزما چکا ہوں۔ آپ نماز پڑھنے جائیں وقت پہ، اہتمام کے ساتھ جائیں، ہاں جی، جس سکون سے آپ واپس آئیں گے وہ سکون آپ کو کہیں نہیں کہیں میسر، دوسری جگہ مل ہی نہیں سکتا ہے۔ جو آپ نے والدین کی جی بات ہاں۔ کی، میں اپنے والد کے گلے لگتا ہوں وہ مجھے اگر چومتے ہیں، میں اپنی والدہ کی گود میں سر رکھ کے سوتا ہوں وہ مجھے پیار کرتی ہیں، وہ یہ سکون نعمت دنیا میں کہیں جن نہیں ہے کو سر۔ میسر ہے وہ مت جائیں کسی بھی ہاسپٹل میں، وہ ذرا ان ہستیوں کے پاس ٹائم تو گزاریں۔ اور خوش نصیب ہیں وہ بچے، مجھے پتہ چلا کہ کچھ بھائی ایسے ہیں جو بزنس مین، اربوں میں بزنس ہے، جی لیکن ان بھائیوں نے ایک ایک دن ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ آج کا دن بڑا بھائی سارا دن والدین کے پاس رہے گا اور 2 کاروبار پر جائیں گے، 3 کاروبار پر جائیں گے، اگلے دن دوسرے کی باری ہے۔ اور یہاں تک وہ اہتمام کرتے ہیں کہ اگر آپ کی آج باری ہے والدین کی خدمت میں رہنے کی اور آپ کو کوئی ایمرجنسی کام پڑ گیا تو وہ دوسرے بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ یار آج میری باری تو دے تو میں اگلے 2 دن دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو والدین کی خدمت، ان کی محبت، ان کی دعائیں لے لیں، آپ کا ڈپریشن، فرسٹریشن، ہر بیماری کا علاج وہاں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا فرمایا جی اللہ کے رسول اس کے بعد فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان، اپنا مال اور اپنی زبان سے جہاد کرو، آخرت بھی سنورے گی اور دنیا میں بھی سکون مل جائے گا۔ بے شک بے شک۔ جو اللہ کی راہ میں نکل گیا وہ تو سکون ہی سکون میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، آمین۔ اور اللہ ہمیں وہ جو جتنے بھی غم ہیں، دکھ ہیں، پریشانیاں، ان سے نجات عطا فرمائے، آمین یا اور رب خصوصاً ہمارے فلسطینی بہن بھائی جو اس وقت سخت ظلم کا شکار ہیں۔ رات کو میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اوپر سے جہاز بم گرا رہے ہیں، میزائل آ رہے ہیں، نیچے سے گولیاں اور گولے ان کا نصیب ہے، ملبے کے ڈھیر پر وہ بیچارے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما، آمین یا رب اللہ العالمین۔ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے، آمین یا اللہ رب ان کو العالمین۔ نجات عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ زخمیوں کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، آمین۔ اور شہیدوں کی شہادت کو قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین آمین۔ بڑی صاحب اگلی ذمہ داری کی طرف جی بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ جی۔ اچھا، مزے کی بات یہ، گڈ نیوز یہ ہے کہ ہمیں جتنے بھی کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، یا مجھے جو ٹیکسٹ آ رہے ہیں یا ہماری ٹیم کو جو آ رہے ہیں کہ یہ سیگمنٹ کا وقت بڑھا دیں تھوڑا، یہ سیگمنٹ ہم مزید زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو جی کوشش کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مزید بڑھا سکیں، کیونکہ ہمیں ٹائم کا بھی وہ سارا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے آن ایئر لائیو جب آپ جائیں تو آپ کا کیلکولیٹڈ ٹائم ہوتا ہے۔ اینی وے کوشش کرتے ہیں جی۔ اچھا سر، پہلا سوال ہے، پوچھا گیا ہے میری شادی کو 30 سال ہو چکے ہیں، شادی کے 2 سال بعد ہی میرے شوہر معذور ہو گئے، ہماری کوئی اولاد نہیں، تب سے اب تک میں ان کی مکمل دیکھ بھال کر رہی ہوں، صفائی ستھرائی، بول و براز، تمام معاملات میں خود کرواتی ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں 32 سال کی 52 ایئرس 52 سال کی، جبکہ میرے شوہر 56 سال کے ہو چکے ہیں، ان میں برداشت کم اور مجھ میں سنبھالنے کی طاقت ناپید ہوتی جا رہی ہے، جبکہ میرے شوہر کے بھائی وغیرہ بھی وفات پا چکے ہیں، مالی طور پر بھی مجھے الحمدللہ مسئلہ نہیں ہے، میرے بھائی مجھے مکمل سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اب یہ جسمانی مشقت میری برداشت سے باہر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میری مجبوری کی اس کیفیت میں کیا شریعت مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں انہیں کسی اولڈ ہوم میں چھوڑ دوں تاکہ ان کی بہتر نگہداشت ہو سکے؟ اللہ اکبر۔ نامی بھائی ذرا خدمت، اللہ صبر، اللہ عزم اور اس بہن کی ہمت کو داد دینی چاہیے۔ جی بالکل بالکل۔ 28 سال ہو گئے خدمت کرتے ہوئے، 28 سال۔ پہلے تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کا ان کو بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ کا وعدہ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ 28 سال ایک بیمار کو، ایک مریض کو سنبھالنا بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑی خدمت ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ بغیر حساب کے اجر و ثواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ بہت قابل قدر جذبہ ہے۔ اب وہ تھک گئی ہیں، ہاں جی۔ کچھ عمر کا تقاضا ہے، کچھ اب وہ بزرگ بھی چڑچڑے ہو گئے ہیں، مسلسل بیماری سے ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، بیمار ہے، اٹھ نہیں سکتا، تو وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ اب اس صورتحال میں کرنا کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ سے پوچھا تھا کہ اپنے خامند کی خدمت کیسے کرتی ہو؟
کہنے لگے اللہ کے نبی جہاں تک میری ہمت کے مطابق ہوتا ہے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، ہاں جہاں میری بس ہو جائے، طاقت ہی جواب دے جائے تو پھر میری معذرت ہے۔ تو آپ نے اس موقع پر اس صحابیہ سے کہا تھا دیکھ لینا انما ہوا جنتوں کی و ناروں کی، یہ خامد سمجھ لو تمہاری جنت بھی ہے، اور اگر یہ ناراض ہو گیا، یہ دنیا سے ناراض گیا تو یہ تمہاری جہنم بھی ہے۔ تو یہ بہن یقیناً 28 سال میں جنت کمانے والا کام کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی عظیم خدمت، یہ تو مثال ہی بن گئی، اس کو تو گنز بک آف ریکارڈ میں درج ہونا چاہیے۔ 24/7، یہ نہیں ہاں کہ 1 جی، گھنٹے 2 گھنٹے، مسلسل 24 گھنٹے اور 28 سال۔ 28 سال۔ تو اس بہن کو اپنی یہ خدمت جاری رکھنی چاہیے، ہمارا تو یہ مشورہ ہے۔ اور شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاوند کو، اس کے عظیم حق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد، اگر میں دنیا میں کسی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اس خاوند کو سجدہ کیا کرے، حرام ہے، لیکن اگر حکم ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا وہ خاوند کو سجدہ کرے۔ اور آپ نے قسم کھا کر کہا، دیکھیں قسم بھی کون سی ہستی کھا رہی ہیں؟ دونوں جہانوں کی سردار، فرمایا والذی نفس محمد بیدی والذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تؤدی المرأة حق ربها، اللہ کے حقوق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرمایا ان کا بھی اس وقت تک فائدہ نہیں ہے جب تک بیوی خاوند کے حقوق ادا نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی عبادات بھی اس وقت قابل قبول ہیں جب وہ خاوند کے حقوق ادا کر دے۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ یاد آ گئے، ان سے ایک بی بی نے پوچھا جی میں پہلے تہجد پڑھتی تھی، بڑا سکون ملتا تھا، میں قرآن پڑھتی تھی، میں نمازیں پڑھتی تھی، بڑا سکون ملتا تھا، اب وہ کیفیت نہیں رہی، مزہ نہیں آتا۔ تو انہوں نے یہی نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھ کے سنایا اور کہا بی بی پہلے جا کر چیک کرو کہ تم خاوند کی خدمت کس حد تک کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ خاوند کی خدمت کرنی شروع کر دو، ان عبادات میں بھی لطف آنا شروع ہو جائے گا۔ تو ہم اس بہن سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں کہ جہاں 28 سال آپ نے بے مثال قربانی دی ہے تو اس کو مزید جاری رکھیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اپنی سپورٹ کے لیے، جیسا وہ کہہ رہی ہیں نا، مالی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں، تو اپنی سپورٹ کے لیے کوئی بچی، کوئی بچہ رکھ لیں جو گھر کے دیگر کام وہ کر دے، اور خاوند کے جو پرسنل ضروری، جیسے وہ ان کو واش روم لے کر جانا ہے، لے کے آنا ہے، تو یہ خدمت وہ کرتی رہیں، اور باقی گھر کے جتنے کام ہیں اس کے لیے وہ خادمہ یا خادم رکھ لیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کی جا سکتی ہے بھٹی صاحب کہ اگر وہ صاحب حیثیت ہیں، صاحبہ حیثیت ہیں، اگر ان کو ایسے فائنینشیل ایشوز نہیں ہیں جیسے انہوں نے فرمایا، تو ہماری بہن آپ کوشش کر کے کوئی اٹینڈنٹ رکھ لیجیے، وہی میں کہہ رہا کوئی ہوں، میل ایک نرس خادم، رکھ ہاں لیجیے، جی، رکھ لیں کوئی اپنے خادم پاس، ایسا رکھ لیجیے جو ان کو سپورٹ کر جو دے۔ ان کو سپورٹ کر دے، یا دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے شوہر کو جس طرح آپ چاہتی ہیں کہ خدمت ہو سکے اور اب آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی یا آپ میں جسمانی اتنی طاقت نہیں، وہ کر لیا کریں آپ کے بہاف پہ، لیکن ان کو اولڈ ایج ہوم میں نہ بھیجیں۔ ہاں یہ تو قطع رحمی ہوگی نا پھر، یہ بہت خوبصورت ہو تو جائے گا۔ جہاں انہوں نے اتنی سال خدمت کی ہے جی تو یہ اب وہ بڑھاپے میں ہیں، آپ بھی بوڑھی ہیں، تو وہ اجر ضائع نہ کہیں ہو ڈونٹ جائے۔ میک اٹ آل ان وین۔ آپ یہ مت کیجئے کہ جو کیا ہے اتنا لمبا سفر جنت کا 28 سال وہ راستے میں چھوڑ دیں آپ، یا اس سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ نہ کیجئے۔ ہمارا مشورہ ہے، باقی جیسے آپ کو یہ بہتر محبت لگتا ہے جاری رہے تو رہے۔ اللہ کی طرف سے اجر بھی جاری ہے، جی تو اس قربانی اور اس خدمت کا ان کو بہت بڑا اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور پھر ایک چیز اور بھی دیکھیں نا، جی بالفرض اگر یہی حالت بیوی کی ہو اور خاوند پچھلے 20-30 سال سے خدمت کر رہا ہو، بیوی کو سنبھال رہا ہے، ایسے واقعات موجود ہیں جی ہیں کہ بیوی بیمار ہے اور خاوند اس کی خدمت کر رہے ہیں، تو کیا اگر خاوند یہی سوال پوچھے کہ اب میں اس کو اولڈ ہوم میں چھوڑ رہا ہوں، تو میرا خیال ہے کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ نہیں، تو یہ محبت کا تقاضا ہے تقاضا ہے کہ جس محبت سے، جس شفقت سے وہ 28 سال سے خدمت کر رہی ہیں، اس سلسلے کو جاری رکھیں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ ایک چیز اور بھی میں اپریشیٹ کروں گا ہماری اس بہن کی، کہ دیکھیں وہ اس چیز کو فیل کر رہی ہیں اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا میں ایسا کر سکتی ہوں، انہوں نے کیا نہیں، انہوں نے پوچھا کیا میں ایسا کر سکتی ہوں، اور پھر ایک چاہت ان کی اور بھی نظر آ رہی ہے کہ اب میں پہلے کی طرح خدمت نہیں کر پا رہی، تو ان کو بہتر خدمت مل جائے، تو اس کا حال یہی ہے کہ وہ میل نرس رکھ لیں جی، یا کوئی فیمیل رکھ لیں اپنی سپورٹ کے لیے، دونوں صورتیں کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا ایک سوال ہے کہ مخنث یعنی کہ ہجڑے کی نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے گی، کیونکہ وہ نہ مرد ہے نہ عورت، تو اس کے لیے دعائیں کون سی پڑھی جائیں گی؟ بڑی صاحب اس کا جواب دے دیں جی۔
پہلے تو یہ بات ہے کہ ہجڑے میں بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. جی اس کے اگر اعضاء مردانہ ہیں تو وہ مرد ہجڑا شمار ہوتا ہے، اور اس کے اگر جسمانی اعضاء خواتین جیسے ہوں تو وہ فیمیل ہجڑا شمار ہوتا ہے. زندگی میں بھی یہ 2 تقسیمیں اس کی ہوتی ہیں. جی وراثت میں بھی اسی طرح اس کی 2 تقسیمیں ہوتی ہیں. تو نماز جنازہ کے وقت بھی جس طرح اس نے زندگی ساری گزاری ہے کہ وہ فیمیل تھا کہ میل، اسی حساب کو اس کا جنازہ پڑھیں گے. اور پھر ایک بات اور بھی آسان ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں پڑھی ہیں جیسے پڑھی ہیں ان میں فیمیل اور میل کے لیے الگ الگ نہیں ہیں، وہ دعائیں ایک جیسی ہیں. تو جنازے کو جنازہ سمجھ کر میت لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جتنی دعائیں ہیں مذکر کے لیے وہ لفظ میت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ مذکر والی پڑھیں گے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو جنازے میں تو قطعاً کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ میل ہے کہ یہ فیمیل ہے، صرف کھڑے ہونے میں فرق ہے کہ میل کے ہم سر کے پاس سینے کے قریب کھڑے ہوتے ہیں اور فیمیل کے وسط میں کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ڈفرینس ہو جائے گا کہ وہ زندگی میں فیمیل شمار ہوتا تھا کہ میل، اسی حساب سے کھڑے ہوں گے. اور باقی دعائیں سیم ہیں، دعاؤں میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور بڑی صاحب آپ نے تو بڑا ایک دم سارا ہی کمپلیٹ جواب دے دیا ایک جملے میں. وہ ساری دعائیں پڑھ لیں، ساری جیسے دعائیں نبی جو اللہ کے مکرم نبی صلی نے اللہ جنازے علیہ میں وسلم پڑھی نے ہیں وہ پڑھ لیں. وہ ساری پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اس میں فرق ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. میں لگتا ہے ویسے کسی نے اپنے نالج کے لیے کویسچن پوچھا ہوگا، لیکن اگر نالج کے لیے بھی پوچھا تو جی جواب آ گیا. اگلا کویسچن ہے، اگر ہم سفر میں ہوں، ذاتی گاڑی نہ ہو، یعنی اپنی مرضی سے نماز کے وقت رکنے کی سہولت نہ ہو اور نماز قضا ہو رہی ہو، تو کیا گاڑی میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو پھر طریقہ کیا ہوگا پڑھنے کا؟ اچھا، یہ سفر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سفر کتنا طویل ہے. جی کوئی گاڑی ایسی نہیں ہے جو مسلسل 24 گھنٹے چلتی رہے. جی ایون جہاز بھی رکتے ہیں رستے میں. تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ 2 نمازوں کو جمع کرنے کا آپشن موجود ہے سفر میں، کہ ظہر اور عصر کو جمع کر لیں. جی ظہر کے وقت چل رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عصر کے وقت گاڑی نہیں رک رہے گی، یہ مغرب کے بعد جا کے رکے گی، تو یہ ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیں، سفر ہے. اور اگر ان کو پتہ ہو کہ عصر کے ٹائم پر یہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ کہیں یہ اسٹے کریں گے تو ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے ساتھ پڑھ لیں. اسی طرح مغرب اور عشاء کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، یا تو مغرب کے ساتھ پڑھ لیں عشاء، یا عشاء کے ساتھ مغرب پڑھ لیں. تو اتنا سا تو وہ اسٹے کرتے ہی ہیں، ہر گاڑی جو لمبے روٹ پہ جا رہی ہے اتنا سا اسٹے تو وہ رستے میں لازمی کرتے ہیں. جی تو فرض نماز بلا عذر گاڑی پر پڑھنا درست نہیں ہے. جہاں گاڑی رکے وہاں 2 نمازیں جمع کر لیں. اور بالفرض کوئی ایسی صورت، کوئی ایسی ٹرین ہے جو مسلسل جا ہی رہی ہے، اس نے رکنا ہی نہیں ہے اور آپ کی نماز نکل جائے گی، وقت ہی ختم ہو جائے گا، تو پھر مجبوری کے عالم میں گاڑی کے اوپر بھی فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ قبلہ کا کیا تعین ہوگا؟ جی وہ مشکل ہے. تو ایک دفعہ وہ اپنے موبائل سے قبلے کی سمت دیکھ کر اس طرح منہ کر کے نماز شروع کر دے، باقی پھر اللہ کے سپرد. وہ اس نے قبول ہاں کرنی یہ ہے. مجبوری کے عالم ہے، مجبوری کے نہایت عالم. مجبوری کے عالم. ٹھیک ہے سر. آگے پوچھا گیا ہے، قیلولہ کے لیے کون سا وقت بہتر یا افضل اور کون سا غیر مستحب یا مکروہ ہے؟ اس بارے میں قدر تفصیل سے رہنمائی. ہاں جی، یہ دیکھیں پھر یہ وہی مسئلہ آ گیا آپ کا، وہ جو آپ نے شروع میں کیا نا، ڈپریشن. جی 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 یہ بھی اسی کا علاج ہے. اچھا یہ قیلولہ جو ہے نا، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کریں تو پھر اس کے فوائد ہیں. قیلولہ اصل میں ہے کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو طویل تہجد پڑھی ہے اور پھر فجر کے پہلے تھوڑی دیر آرام کیا ہے، فریش ہو کے فجر کی نماز پڑھی، پھر اشراق پڑھی، پھر اس کے بعد معاملات زندگی مومنوں کے معاملات چلاتے رہے. اور پھر آپ نے ظہر سے پہلے 15-20 منٹ سے لے کر آدھا گھنٹہ پھر آپ لیٹ گئے، اس سے آپ کا سارا جسم فریش ہو گیا، روح بھی پرسکون ہو گئی، اور پھر فریش ہو کر ظہر پڑھی ہے. اور کھانا بھی آپ ظہر سے پہلے کھا لیتے تھے اگر کھانا ہو. تو یہ ہے قیلولہ جی کہ ظہر کے وقت، زوال کے وقت، ظہر کی نماز سے پہلے 15-20 منٹ سے آدھا گھنٹہ، یہ اس کو کہتے ہیں قیلولہ. اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو آپ نے صبح سے جاگ رہے ہیں نا، جسم تھک گیا تھوڑا سا، تو وہ تھکاوٹ آپ کی دور ہو جائے گی، فریش ہو جائیں گے اور آپ مزید مغرب تک کام پھر کر سکتے ہیں. اب ہمارے ہاں قیلولے کی صورت کیا ہے کہ 10 بجے تو پہلے سو کے اٹھے ہیں، تو 11 بجے ناشتہ کر کے پھر میں قیلولہ کرنے لگا ہوں، تو یہ کوئی قیلولہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا بہترین وقت ظہر سے پہلے کا ہے. البتہ جمعے والے دن حضرت سہل ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جمعے والے دن جمعے کی نماز پڑھ کے واپس جاتے تھے، تو ایک اماں جی کا باغ تھا، اور وہ جمعے والے دن اماں جی اپنے باغ کی سبزیوں میں سے
ایک سبزی لے کر اس کے اندر کچھ جو کے دانے ڈال کر ایک حلوہ ٹائپ ڈش بناتی تھی، اور جتنے نمازی ادھر سے گزرتے تھے نا وہ اماں جی کو اسپیشل سلام کرنے جاتے تھے، اماں جی السلام علیکم، تو اماں جی پھر ان سب کو وہ کھانا کھلاتی تھی۔ ماشاءاللہ، تو کہتے تھے ہم جمعے والا دن بڑا انتظار رہتا تھا کہ آج اماں جی کے ہاں گھر آج تو حلوہ ملے گا دعوت ہمیں۔ بھی کھانی ہے، جی اور جمعے والے دن وہ کہتے ہیں کہ ہم قیلولہ بھی جمعے کی نماز کے بعد کرتے تھے جی، تاکہ جمعہ نہ نکل جائے۔ تو جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد اور عام دنوں میں ظہر کی نماز سے پہلے، تو یہ قیلولے کا اصل ٹائم ہے۔ لیکن قیلولے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ 12 بجے کے قریب سوئیں اور شام کے قریب جا کے اٹھیں، ظہر بھی گئی عصر بھی گئی، تو قیلولے کا وقت مختصر ہے۔ ٹھیک ہے بٹی صاحب، ایک چیز سمجھ کے یہ بھی بتائیں، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا مغرب کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، چاہے 15 منٹ آدھا گھنٹہ مغرب اور عشاء کے درمیان، کیا یہ سونا جائز ہے؟ اگر تو کوئی بندہ ایگزاسٹ ہو گیا، تھک گیا کام کر بامر کے مجبوری، صبح، اور وہ بیٹھا اور بیٹھا سو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور اگر روٹین ہو یہ، اور اگر وہ جان بوجھ کے یہی روٹین بنایا ہو تو پھر غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ عشاء سے پہلے آپ سونا ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد گپ شپ لگانا ناپسند کرتے تھے، کہ عشاء سے پہلے سو نہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جاؤ تاکہ تہجد کے لیے اٹھا جا سکے، فجر کے لیے اٹھا جا سکے۔ تو یہ جو روٹین ہے نا کہ شام کے بعد اگر آپ نے سو لیا، جی، آپ عشاء کی نماز پڑھ کے بعد میں نیند نہیں آئے گی، پھر بیٹھے ہیں کبھی ٹی وی، کبھی میچ، کبھی لوڈو، کبھی گیمیں، تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مغرب کے بعد اگر کوئی بندہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، کبھی ہو گیا، ہاں، لیکن جو اگر روٹین کے بنائی وہ مطابق یہ غلط میں ہے۔ تو سوؤں گا تاکہ میں رات 3 بجے تک جاگتا رہوں، جی، تو یہ غلط ہے۔ یہ غلط ہے۔ اچھا سر، ایک چیز اور جو قیلولہ کے حوالے سے ابھی بھٹی صاحب نے بھی بتایا، بڑی ڈیٹیل میں ساری چیزیں بتائی، انٹرنیشنلی ریسرچز آ چکی ہیں اس پہ۔ ریسرچ کیا ہے، بلکہ گورے اور بہت سارے لوگ تو باقاعدہ اپنے آفیسز میں، ویسے تو الحمدللہ ہمارے آفس میں بھی یہ روٹین ہے کہ ہم جیسے ہی دوپہر کا کھانا ہمیں ملتا ہے، ہمارا کیفیٹیریا اوپن ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم قیلولہ کر سکتے ہیں۔ ہے نا مزے کی بات؟ ہاں جی، کیسے اسلامی شعار پہ ہم پابند ہیں، بالکل عمل کر رہے ہیں اس پہ۔ مختلف فیکٹریوں میں لوگوں نے، مثلا جاپان کے اندر انہوں نے فیکٹریوں کے اندر وہ چیئرز ایسی رکھی ہیں کہ وہ دوپہر کو کہتے ہیں باقاعدہ ورکر سوئیں، جی، وہ ان کی جاب کا حصہ ہے وہ بھی، کہ وہ تاکہ وہ فریش ہو کر زیادہ کام کریں، زیادہ اچھا کام کر سکے۔ دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے، تو ہماری روایات کو، ہماری تعلیمات کو، خوبصورت دین اسلام کی تعلیمات کو کافر اور غیر مذہب کے لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن یہ کب؟ جب آپ فجر کے بعد اپنا بزنس، شروع اپنا کریں، کام early شروع کر morning۔ دیں، برکت والے ٹائم کو اویل کریں، سر اب دیکھیں نا، پھر زور کے ٹائم قیلولہ کر لیں۔ بالکل، اب دیکھیں نا، ہمارا مارننگ شو ہے، ہم لائیو ہی اس لیے گئے ہیں کہ جلدی اٹھیں، جلدی پہنچے، آلدو کہ ہمارے لیے ہے پیسٹ ہے، صبح آنا، آگے فوگ آ جائے گی اور معاملات ہوں گے، اور آپ کو پتہ ہے پورا شہر تو ادھیڑا ہوا ہے، اور ہم پہنچتے کیسے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو اسی طرح سے ہماری بھی روٹین یہ ہو گئی ہے الحمدللہ 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 کہ ارلی مارننگ اٹھنا، ارلی رائز، اور یہ ارلی ٹو بیڈ، یہ بات بہترین ہے، وہ ہمارے دین اسلام کا خاصہ ہے جس کو غیر مذاہب نے اپنا لیا۔ ٹھیک ہے سر، آگے ایک اور کویسچن ہے، پوچھتے ہیں، ایک شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، یہ سلسلہ بار بار ہوتا رہتا ہے، تو وہ ایسا کیا کرے کہ توبہ پر استقامت نصیب ہو؟ کہتے ہیں کہ وہ اپنا گاؤں یا شہر چھوڑ جائے تو یہ ممکن ہے، کیا یہ واقعی حقیقت ایسے ہی ہے؟ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا جس نے 100 قتل کیے تھے، پھر توبہ کا احساس ہوا۔ جی، تو جس صاحب سے انہوں نے توبہ کے لیے مشورہ کیا نا، انہوں نے ان کو مشورہ یہی دیا تھا کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں، ان کے ساتھ رہو، ان کے ماحول میں رہو گے تو تمہیں توبہ کی پکی توفیق حاصل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور واپس اپنے گاؤں نہیں آنا۔ وجہ کہ یہاں تمہارے دوست برے ہیں، جب ان کی محفل میں بیٹھو گے تو پھر وہی پرانی یادیں، پرانے کارنامے وہی مار کے پھر شروع کر دو گے، جی، تو اس لیے ان سے بچو۔ تو یہ جو بھائی نے پوچھا ہے نا، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر تو اس گناہ کی وجہ ان کے دوست ہیں جن کی محفل میں بیٹھنے سے اس گناہ کو موقع ملتا ہے، تو پھر وہ اپنی وہ محفل بدلیں، جی، اپنے دوستوں کو بدلیں۔ البتہ یہ جو توبہ والا سلسلہ ہے، اگر وہ پکی نیت سے توبہ کرتے ہیں اور پھر شیطان نے ورگلایا، نفس امارہ نے ورگلایا، بری محفل کی وجہ سے پھر وہ گمراہ ہو گیا، تو دوبارہ پھر توبہ کر لے۔ تو یہ سلسلہ کب تک چل سکتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اسی طرح گناہ کر کے چپکے سے جا کے کہتا ہے اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے،
تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں دیکھو ان عبدی علیم ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ بہ، دیکھو میرے بندے کو یہ علم ہے کہ میرا پروردگار گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، اور اگر معافی نہ مانگی تو وہ پکڑ بھی لیتا ہے، یہ معافی مانگ رہا ہے میں نے معاف کیا، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، پھر چوتھی بار، ایسے ہی ہو رہا ہے، پکی توبہ کرتا ہے لیکن بعد میں پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو آخر میں چوتھی بار کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عرش والا فرماتا ہے میرا بندہ جب تک یہ سلسلہ چلاتا رہے گا میں ابھی بخشتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان تو پکی توبہ کے ساتھ تو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ سورہ الفرقان میں اللہ کہتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، پکی توبہ کی یہی شروعات ہے نا کہ پہلے تو عزم کرے کہ دوبارہ نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی اگر ہو جائے تو نیک اعمال بھی ساتھ ساتھ شروع کر دے، توبہ بھی شروع کر دے، تو اللہ کہتا ہے میں پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سبحان تو یہ توبہ کا سلسلہ پھر ٹوٹنا نہیں چاہیے، نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تو یہ جاری رکھے، اور اگر گناہ جاری ہے تو پھر توبہ کو بھی ساتھ ساتھ چلتا رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، جواب مل گیا ہمیں، اور اشفاق صاحب مجھے بار بار کہہ رہے ہیں ٹائم ہو گیا، بریک کا ٹائم ہو گیا۔ اشفاق صاحب بریک لے رہے ہیں ہم جی، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے معزز مہمانوں کا، قاری عمران سلفی صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ نہیں جی، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، میں ذرا اشفاق صاحب سے بات کر لیتا ہوں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ Oh